बिजनेस व्यापार का झगड़ा है। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदह, यहां तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। जिस रोज तुम ये कर लोगे, ये फिर हमारा फैसला बदल दिया जाएगा और तुम और हम एक बन जाएंगे। ये दुश्मनी अल्लाह के लिए है, दोस्ती भी अल्लाह के लिए होगी। इसी को कहते हैं बुग़्ज़ फिल्लाह हुब्ब फिल्लाह। लड़ाई है तो अल्लाह के वास्ते और दोस्ती है तो अल्लाह के वास्ते। इसी को कहा करते हैं कि हम सब उसके अंदर शामिल हैं। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो यही दो चीजें हम में नहीं है, न हुब्ब फिल्लाह है न बुग़्ज़ फिल्लाह है। अल्लाह से मोहब्बत तो है, मगर इस मोहब्बत का ये असर गालिब होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए हमारी जिंदगी में कि बुग़्ज़ फिल्लाह भी हो और हुब्ब फिल्लाह भी हो। क्या मतलब? जिन चीजों को हम नापसंद कर रहे हो, इस बुनियाद पर नापसंद कर रहे हो कि अल्लाह को वो फर्द या उसका तरीका नापसंद है, या वो चीज नापसंद है। समझ आया नहीं? कुफ्र, शिरक, फिस्क, फुजूर, गुनाह, ये सारी चीजें अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह को नापसंद है, इसीलिए हम भी इन सब चीजों को नापसंद करें। समझ आया नहीं बात? मगर रस्मी कार्रवाई नहीं, हकीकतन ये हो। और जिन चीजों को अल्लाह पसंद करते हैं, चाहे वो अफराद और अशखास हों या उनको तौर तरीक हो, उन्हीं से हमको मोहब्बत हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं। समझ में आया नहीं बात? इसको कहते हैं हुब्ब फिल्लाह और बुग़्ज़ फिल्लाह। उसी का ऐलान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ ईमान वालों ने किया था। तो अकीदे तौहीद पर कौम को कुर्बान कर दिया और बिल्कुल ऐलान कर दिया हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वतन की मोहब्बत, वतन को छोड़ दिया। बाबिल के रहने वाले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, शुमाली इराक के, वहीं पैदा हुए। जब कौम ने नहीं माना और वतन के लोगों ने उनकी एक ना सुनी, वतन को छोड़ करके फलस्तीन की तरफ चले आए। समझ में आया? 1,500 मील का फासला तय करके और फलस्तीन चले आए। वो जमाना जहाज और रेल का तो था नहीं, पैदल चले होंगे या ऊंट पे बैठे होंगे, जो भी किया होगा। इतना तवील फासला तय कर लिया कि भाई ठीक, तुम नहीं मानते, हम कहीं और जाकर अल्लाह के दीन का काम करेंगे। वतन कुर्बान हो गया, अपना नफ्स अपनी जान कुर्बान, खानदान कुर्बान, वतन की मोहब्बत कुर्बान। अब उसके आगे बीवी बच्चे रह गए। तो अल्लाह ताला का मामला भी अजीब है। इस मुवाहिद आजम के इस शान को नुमाया करना था, तो इस मोहब्बत को भी कभी तजर्बा करा दिया कि ये मोहब्बत कैसी। आदमी अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, वतन भी छोड़ सकता है, रिश्तेदारों को भी छोड़ सकता है, मगर भाई बीवी बच्चे का कुर्बान करना तो बहुत ही मुश्किल बात है। ये तो इसके लिए तो सारी तकलीफें आदमी उठाता है। हम भी अपने बीवी बच्चों की भलाई की खातिर और कहां से चलकर कहां पहुंचे हुए। ये कुर्बानी बहुत मुश्किल है। मगर क्या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां कहीं हिचर मिचर की है? आप देखते हैं कि हज़रत हाजरा और उनके नौनिहाल अभी अभी पैदा हुए बच्चे हैं, दूध पीते हुए, उनको लेकर चल पड़े। हुक्म है कि चलो यहां से, फलस्तीन, सरसब्ज और शादाब इलाका फलस्तीन का। खुद यहां अभी आप इस आयत में पढ़ चुके हैं, अल्लज़ी बारकना हौला, वो इलाका के जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात में ले जाया गया है, मस्जिद अक्सा। तो मस्जिद अक्सा के चार तरफ के उस इलाके को कहा गया अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके चार तरफ हमने बरकतें रखी। वो बरकतें मादी भी हो सकती और हैं, और रूहानी भी हैं। रूहानी बरकतें तो हैं अंबिया का वहां मपूस होना। जितनी तादाद में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फलस्तीन के इलाके में आए, उतने दुनिया के और हिस्सों में नहीं आए। ये रूहानी बरकत है। और मादी बरकत यह है कि पूरे अरब के इलाके में, शिमाल से, यमन से लेकर के और वहां आर्मीनिया तक आप देखिए, निहायत सरसब्ज और शादाब इलाका यही है जो मगरिबी हिस्सा है, यानी फलस्तीन और सीरिया का। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां से हुक्म मिला, चलो यहां से, इससे अच्छी जगह चलो, इससे अच्छी जगह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, हुक्म खुदाबंदी मिला है। और रहबर कौन है? हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहबरी में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बीवी बच्चे को लेकर चले जा रहे हैं। और कहा यह गया कि इससे अच्छी जगह चलना है। क्या समझ में आया? समझ में आया शायद इससे ज्यादा सरसब्ज शादाब जगह होगी कोई। समझ में आया? वहां ज्यादा अच्छे फल मिलते होंगे, वहां कहीं ज्यादा अच्छी हरियाली होगी, वहां अच्छी तरकारी खाने को शायद मिलेगी। इस वास्ते रास्ते में जहां कोई सरसब्ज शादाब जगह मिले, पूछें इब्राहीम यहीं ठहरना है क्या? नहीं, और आगे चलना। जहां कोई अच्छी जगह नजर आती थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे यहीं है क्या? कि नहीं, और आगे चलना। कहां ले जाके रोका? जहां ना घास का पत्ता, न चिड़िया,
نہ کوئی گھر نہ در، چٹیل میدان، نیچے کنکر اور اوپر آسمان، یہ ہے وہ جگہ۔ پھر یوں نہیں پوچھا بچے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، ارے بھائی پانی تو بتلا دو کہاں ملے گا، کچھ نہیں، یہ ہے جگہ۔ اور یہ کہہ کر حضرت جبریل تو رخصت، کس سے پوچھیں گے کہ کیا کروں میں۔ اور اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم، تم بھی چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو ان کو، یہی کتنی بڑی قربانی، چھوڑ دو ان کو بھی، بیوی کو بھی اور بچے کو بھی یہاں چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ بیوی کو یوں کہا اور نہ بچے کو یوں کہا، فوراً حکم کی تعمیل اور چل پڑے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی جی کہاں جا رہے، بولتے ہی نہیں، ارے بھائی سنو تو صحیح کہاں جا رہے، کچھ نہیں بولتے، بولیں تو کیا بولیں، کیسے کہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آخر بیگم صاحبہ نے کہا اچھا یوں تو بتلا دو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے کیا؟ تو گردن ہلا کر کہا کہ ہاں، اور منہ ادھر ہی کو ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ تکلیف دہ مسئلہ ہے، بیوی اور بچے کو کس حال میں چھوڑیں، کیسے آنکھ ملائیں، اس لیے منہ ادھر ہی کو ہے، گردن ہلا دی۔ تو حضرت حاجہ بھی انہی کی بیگم تھی، پیغمبر کی بیوی ہیں، کیسی مومنہ تھی، کہا کہ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو فکر مت کرو، جس اللہ کا یہ حکم ہے وہی ہم کو بچائے گا، یہ ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے، بیوی بچہ قربان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پھر ابھی ایک نقشہ ابھی اور باقی ہے، اور وہ یہ کہ بچہ چھوٹا ہی تو تھا، چھوٹے بچے سے محبت ضرور ہوتی ہے مگر ایسا لگاؤ نہیں ہوتا جیسے جب بچہ بڑا ہو جائے اور اس سے کچھ امیدیں قائم ہونے لگ جائیں، اس سے اس وقت جو ہے اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے محبت کے ساتھ۔ تو جب یہ بچہ اتنا بڑا ہوا کہ اب اس کی محبت کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھنے لگی، اور ادھر بڑھاپا، پہلے ہی بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، تو ادھر بڑھاپے میں اب بچہ جوان ہو چلا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا آسرا، اس کا سہارا دل میں ہو، اس کو بھی ٹٹول کر دیکھ لینا چاہیے کتنا ہے سہارا، کیا اللہ ہی کا سہارا ہے یا کچھ بچے کا سہارا بھی ہے اس نوجوان کا، اس ٹین ایجر کا، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آئے فلسطین سے چل کر آئے اور آ کر کے یہاں اسماعیل علیہ السلام سے سمجھ میں الگ کو لے جا کر کہنے لگے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کی عجیب شان ہے، صراحتاً کوئی اللہ تعالیٰ فرما دیتے یا فرشتے کو بھیج کر صراحتاً حکم دے دیتے، یہ نہیں ہوا، خواب میں بتلا دیا کہ ذبح کر رہا ہوں، خواب یہ دیکھا گیا، تو انہوں نے یہی آ کر بتلا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اشارہ جو ہے، دیکھنا یہ ہے کہ صراحتاً حکم دیا تو عمل ہو ہی جائے گا، دیکھنا یہ ہے کہ اشاروں کو بھی کتنا پہچانتے ہیں اور اشاروں پر بھی جانیں قربان کرتے ہیں، کہ یہ ہے اصل محبت، اشارے پر جان قربان کرنا۔ تو اشارہ ملا ہے صرف خواب میں، چلے آئے، وہ بیٹے بھی تو انہی نبی کے تھے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، پھر کیا ہے تیرا خیال؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے ابا جان وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا، نبی ذاتے ہیں اور فیوچر میں نبی بننے والے ہیں، بلکہ سید الانبیاء کے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کے اندر یہ بات ہونی ہی چاہیے تھی۔ مفسرین یہاں ایک نقطہ لکھتے ہیں، سب نہیں کچھ لکھتے ہوں گے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کیوں پوچھا تھا؟ کیا اس لیے کہ اگر بیٹا راضی نہ ہو تو اپنا فیصلہ ملتوی کر دیں گے، اس لیے پوچھا تھا؟ سمجھ میں آیا؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سے اس کی توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ اپنا یہ فیصلہ اور اس پر عمل کرنا انہوں نے موقوف کیا ہو، ڈیپینڈ کر رکھا ہو بچے کے راضی ہونے پر، نہیں، یہ نہیں تھی بات یہ تھی، اس لیے اس سے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی جواب کا یقین تھا جو جواب اسماعیل نے دیا علیہ السلام۔ پھر کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ جو قربانی میں دوں گا اس کے ثواب میں یہ بچہ بھی شریک ہو جائے، میں تو قربانی دوں گا اس کی، اور یہ خود یہ تو میرا اجر ہوا، میرا عمل ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم عمل کے اندر یہ میرے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو بھی اجر ملے اس کا۔
اسی واسطے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح شریک ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کر لیجئے وہ جس کا آپ کو حکم ملا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ عملاً بھی یہ ہوا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا ذبح کرنے کے واسطے، تو حضرت اسماعیل کیسے راضی ہیں، کیسے مطمئن ہیں، اور کس طرح اس عمل میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں؟ ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجئے، کہیں آنکھوں سے آنکھ نہ ملے اور آپ کا ہاتھ نہ لڑ جائے۔ یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے کو شریک کر رہے ہیں۔ یہی تھا وہ نقطہ ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کا کہ اس مقبول ترین عمل کے اندر میرے ساتھ میرا بیٹا بھی شریک ہو جائے تو ثواب میں دونوں شریک رہیں گے، اس لیے پوچھا تھا ان سے، تو انہوں نے وہی جواب دے دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور کیسا پیغمبرانہ ادب تھا۔ امید یہ ہے ابا جان آپ اللہ نے اگر چاہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کتنا ادب ہے اس بات میں، یوں بھی کہہ سکتے تھے ابا جان میں یقین دلاتا ہوں میں کوئی گھبراہٹ نہیں میرے اوپر آئے گی، میں ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ الفا امید یہ ہے ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ ہے ادب پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولاد بھی قربان ہو گئی، جوان بچے کو بھی قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سارے امتحانات تھے، ان سارے امتحانات میں بندہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کر دیا۔ اب اللہ میاں کے لیے کیا مشکل ہے؟ جان قربان کرنے جا رہے تھے، اللہ نے جان کو بچا لیا۔ بچے کو قربان کر رہے تھے، بچے کو بچا لیا۔ اگر بیوی بچوں کو ایسی جگہ لے جا کر ڈالا گیا کہ جہاں نہ پانی نہ کھانے کو، تو غیب سے پانی کا چشمہ نکال کے بتا دیا۔ ہوا کہ نہیں؟ وہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اگر وطن کی قربانی دے دی تو اس سے کہیں بہتر فلسطین وطن دیا گیا کہ جس کے تعلق سے فرمایا گیا بارکنا حولا۔ اگر قوم اور خاندان کا گویا یوں کہیے کہ اس کی قربانی دلائی گئی تو اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی فیملی ملی کہ امام الانبیاء بنے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے سارے انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے۔ بہترین فیملی ان کو دی گئی۔ تو اللہ کے لیے جو قربان کرو گے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس سے بہتر چیز دیں گے۔ یہ اللہ نے گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ ثابت کیا۔ تو میں نے کہا کہ سارے انبیاء یوں تو عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے اور بلا شبہ ہر ایک موحد تھا، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خصوصیت ہے اس عقیدے کے تعلق سے سارے انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدہ توحید کی قیامت تک کے لیے دعوت دینے کے واسطے تشریف لائیں، اور اس طرح صاف ستھری وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے جس میں کہیں شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرانا قرین عقل معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معمار ہیں بیت اللہ کے۔ سمجھ میں آیا؟ تعمیر ثانی جو ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہوئی۔ بیت اللہ اصل دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں آ چکا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کرائی گئی تھی۔ قیمتی پتھر یاقوت جانتے ہیں؟ یاقوت پتھر بہت لال رنگ کا بڑا قیمتی پتھر۔ تو بعض تفسیری روایتوں میں اس طرح کے مفسرین کہتے ہیں کہ یاقوت اور اس طرح قیمتی پتھروں سے اس کی تعمیر تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے، اور اسی وقت یہ حجر اسود بھی لایا گیا تھا، جنتی پتھر اس کو کہا جاتا ہے جنت سے، واللہ عالم۔ تو یہ ساری چیز طوفان نوح میں وہ ختم ہوا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تعمیر کرائی گئی۔ یہاں اسماعیل اور ابراہیم دونوں، اسماعیل علیہ السلام جوان ہیں اور ابراہیم بوڑھے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام معمار ہیں اور ان کے ہیلپر ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان سے تعمیر کرائی گئی۔ پھر بیت المقدس، اس کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرائی گئی۔ پہلی تعمیر بیت المقدس کی حضرت ابراہیم نے کی۔ یوں کہیے کہ اگر یہاں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں لا کر رکھا گیا، جن کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے، ان کو پہلے ہی یہاں لایا گیا کہ جہاں اول بیت ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر خدا کا جو بنا ہے وہ وہی ہے جو مکے میں ہے۔ تو پہلی تعمیر، پہلی عمارت اس روئے زمین پہ جو بنی ہے وہ خدا کا گھر ہے اور وہ ہے مکے کے اندر۔ تو اگر یہ زمین سب سے پہلے پیدا ہوئی تو اس زمین کے اندر جو عمارت بنی وہ بھی سب سے پہلی عمارت ہے، وہ ہے بیت اللہ کی۔ تو
تو اگر اس کے میں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر رکھا گیا کیونکہ ان کی نسل سے سید الانبیاء کو آنا ہے، تو وہاں جو ہیں اسحاق علیہ السلام ہیں دوسرے بیٹے، کہاں؟ فلسطین کے اندر حضرت سارہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی نسل سے دوسرے انبیاء کو آنا ہے، ان کے لیے بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے، تو وہ بیت المقدس کی وہاں تعمیر کرائی گئی کہ اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مرکز وہ ہوگا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز یہ ہوگا، کون؟ بیت اللہ۔ اور دونوں کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کرائی گئی، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کا لفظ جو ہے وہ قرآن حکیم سے دیا ہوا یہ لفظ ہے، یوں کہیے کہ امام الناس، امام الانبیاء بھی نہیں، امام الناس۔ چنانچہ خود قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کچھ باتوں میں، یہی تھی وہ آزمائشیں جن کو میں نے ابھی ذکر کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائشوں میں پورا اتر گیا ابراہیم، تو ہم نے کہا کہ ہم تجھ کو امام بنا رہے ہیں لوگوں کا۔ امام ناس ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان سے ہی دونوں جگہ کی تعمیر کرانی تھی۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام القبلتین بننا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ سارے انبیاء کے اگر امام آپ بن رہے ہیں، سارے انبیاء کے اگر آپ نبی بن رہے ہیں، اور اسی طرح سے ساری دنیا کے انسانوں کے، کالے ہوں کہ گورے ہوں، عربی ہوں کہ عجمی ہوں، اسرائیلی ہوں کہ غیر اسرائیلی ہوں، اگر سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو لازمی طور پر دونوں قبلے جو ہیں، دونوں اللہ کے گھر جو ہیں، اور دونوں انبیاء کے مرکز جو ہیں، وہ آپ کے زیر اقتدار، یا یوں کہیے کہ آپ سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ اسی واسطے معراج میں کیا ہوا؟ مسجد حرام سے آپ کو لے کے چلے اور مسجد اقصی میں پہنچائے، تاکہ دونوں گھروں سے رشتہ آپ کو جوڑ جائے۔ اور اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، جو قبلہ تھا گزشتہ انبیاء کا، انبیاء بنی اسرائیل کا، ادھر کو رخ کر کے۔ اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے آئے تو پھر آپ کا قبلے کو بدل دیا گیا، سمجھ میں آیا؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ فرمایا کہ بے وقوف یہ کہیں گے کہ کس چیز نے یہ ضرورت پیش آئی کہ قبلہ بدل دیا ان کا، قبلہ سب کا جو تھا وہ بیت المقدس تھا، آج انہوں نے کیوں بدل دیا اس قبلے کو؟ تو کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا۔ یہ کیوں؟ پہلے سے کعبۃ اللہ کیوں نہ ہوا قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نقطہ اس میں یہی ہے کہ اگر پہلے سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جاتا تو بیت المقدس سے رشتہ ٹوٹ جاتا، اس لیے بیت المقدس کو جو ہے پہلے قبلہ بنایا گیا، اور آخر میں وہ قبلہ بنایا گیا جو یوں کہیے کہ پہلے ہی سے قبلہ چلا آتا ہے دنیا میں، سمجھ میں آیا؟ اسی لیے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت جو تھی وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ قبلہ اصل میں میرا ہونا چاہیے بیت اللہ، آپ کا جو منصب ہے، آپ کا جو مقام ہے، اس کا تقاضا یہی تھا، مگر اللہ کا حکم نہیں۔ سمجھ رہے تھے کہ حکم آئے گا ضرور، دیر ہو رہی ہے لیکن آئے گا ضرور، اس کے انتظار میں آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کب آئے وہ وحی کہ میرے قبلے کی تبدیلی کا مجھے حکم مل جائے۔ اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے تھے تمہارا بار بار اپنے چہرے کو، اپنے سر کو اوپر اٹھا کر دیکھنا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ٹھیک ہے ہم بدل دیتے ہیں، اب اسے وہ قبلہ کر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، تَرْضَاهَا جو آپ کو پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قبلہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کعبۃ اللہ، وہ اس کو آخر میں کیا گیا، اور شروع میں وہ قبلہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اس سے بے تعلق ہی نہ ہو۔ تب جب آپ امام القبلتین ہیں تو بانی القبلتین سے ملاقات تو ضروری تھی، سمجھ میں آئے؟ اور آپ دیکھتے ہیں اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کہاں کرائی گئی؟ بیت المعمور کے پاس، بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یہی نقطہ ہے وہاں کہ دنیا میں جنہوں نے تعمیر بیت اللہ کی تھی، آخرت میں ان کا ٹھکانہ وہی ہے کہ جو آخرت اس عالم کا بیت اللہ ہے۔ چنانچہ بیت المعمور جو ہے وہ آسمانوں کا قبلہ، جیسے زمین کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، آسمانوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ ایک روایت میں اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ بیت المعمور ٹھیک آسمان دنیا کے اوپر ہے،
ये काबत अल्लाह के ऊपर है। अगर ऊपर से एक डोल गिराइए तो काबे की छत पर आ जाएगा। बैतुल मामूर से अगर कोई शख्स कोई रस्सी में डोल लटकाकर यहां गिरा है तो काबतुल्लाह की छत पर आकर पड़े। तो अगर ये यूं कहिए कि ये किबला है जमीन वालों का, तो आसमान वालों का किबला है बैतुल मामूर, और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं है मौजूद। उनके इस अमल की मकबूलियत की ये जजा है कि तुमने दुनिया में अगर हमारा घर बनाया था, हम आसमानों के अपने घर में तुम्हारा ठिकाना बना देते हैं। वो बैतुल मामूर कैसी जगह, शायद मैंने पहले ही बतलाया था कि जहां हर दिन 70,000 फरिश्ते तवाफ करने आते हैं और फिर कयामत तक उनको दोबारा वहां दाखिले की इजाजत नहीं, इसलिए कि नए फरिश्ते वहां आ रहे हैं। वहां इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा के वास्ते ठिकाना दे दिया, एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के वास्ते। यह उनके दुनिया के उस अमल की मकबूलियत है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, जो बैतुल्लाह की तामीर के बाद जो दुआ मांगी थी उसको किस तरह से कबूल फरमाया अल्लाह ताला ने कि लो हम कबूल इस तरह करते हैं कि मरे बाद हमेशा के वास्ते बैतुल मामूर तुम्हारा ठिकाना बना देते। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और उनकी खुसूसियत। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात इन सारी वजहों से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 7वें आसमान पर कराई गई है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ ले गए, जिसको मैं पहले शुरू में बतला चुका था कि सिदरतुल मुंतहा, और इसी तरह से वो जो तकदीर लिखे जाने के जो जहां लिखे जा रहे हैं तकदीर और वहां कलम चल रहे हैं, शरीफ अल अक़लाम जिसको कहा गया, वो वहां से भी आगे आपको ले जाया गया। और कहां तक गए अल्लाह जाने और जाने वाला जाने। तो ये है वो सफर कि जिसकी ये तफसील मैंने आपके सामने रखी है, उसी का तज़किरा इसमें है कि पाक है वो जात कि जो ले गया अपने बंदे को रात के एक हिस्से में। ये रात का एक हिस्सा जो है ये तर्जुमा होगा लैलन का। क्यों? इस वास्ते कि असरा के माना है रात को ले जाना, बताया था नहीं मैंने, इसरा के माना है रात को ले जाना, फिर लैलन क्यों लाए? और साथ में यह भी है कि लैलन को लाए हैं नकरा। अरबी ग्रामर के एतबार से जब किसी इसम पर अलिफ लाम ना आए, जिसको मारिफ उसको क्या कहते हैं? नकरा कहते हैं। तो नकरा जो है उसके दो फायदे होते हैं। कभी तो किसी चीज की हकारत बतलाने के लिए, खराबी बुराई को, कभी किसी चीज की अजमत को बतलाने के वास्ते। क़द जाअकुम रसूलुम, आएगा तुम्हारे पास एक रसूल, वो नकरा है, वरना तो अर रसूल आना चाहिए था। समझ में आया नहीं? तो उसको मारिफा न लाना, अलिफ लाम के साथ नकरा लाना, उसकी अजमत को बतलाने के वास्ते एक अजीम शान रसूल तुम्हारे पास आ गया। हो गई बात? तो कभी अजमत के लिए भी नकरा लाते हैं और कभी जुज बतलाने के वास्ते भी, यानी कुल नहीं बल्कि जुज। लैलन के माना क्या है? पूरी रात नहीं बल्कि रात के एक हिस्से में। यह है नकरा के फायदे लैलन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लंबा सफर करा दिया गया मगर उसमें पूरी रात नहीं लगी, रात के थोड़े से हिस्से में यह पूरा सफर भी हो गया। यह है नुक्ता बतलाना। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौला, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ जिसके चार तरफ हमने बरकतें रखी हैं। मैंने बरकतों का जिक्र अभी किया, उसका मतलब क्या है? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम इसको यानी जिसको हम ले गए अपने बंदे को अपनी निशानियां बतला दें। इसी से इशारा आगे के सफर की तरफ भी है, वरना बैतुल मक़दिस तो बतला ही रहे हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए, फिर वो और क्या निशानियां हैं जिसको मुजमल रखा गया है? ये वही है कि जो बैतुल मक़दिस से आगे का सफर है जिसको मेराज कहा गया। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, फरमाया कि वही अल्लाह समी और बसीर है। इन दो सिफतों को यहां क्यों लाया गया? इसमें दो नुक्ते हैं। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ देखा, एक अजीम दुनिया की सैर की जो और दुनिया का कोई इंसान नहीं देख सका और ना देख सकेगा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। मगर इसके बावजूद समी और बसीर ये शान अल्लाह ही की है। हकीकी देखने वाला और हर चीज का देखने वाला वो अल्लाह ही है। कितने भी गैब की चीजें देख लो मगर इसके बावजूद समी और बसीर अल्लाह ही होंगे। एक नुक्ता। और दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता यह बतलाना है कि आपको याद होगा मैंने कहा था ये मेराज किन हालात में हुई? उन हालात में
کہ مکے کے اندر ہر جگہ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. سمجھا؟ قوم کی مخالفتیں اور ایذان رسانیاں جو ہیں ان کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواجہہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ان حالات میں معراج ہوئی. فرمانا یہ ہے آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے. ہم نے آپ کو کس طرح سے راتوں رات کہاں زمین سے اٹھا کر بیت المقدس اور آسمانوں تک لے گئے، یہ ہے آپ کا درجہ. اس لیے آپ کو ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں ان تکلیفوں کو ذرا خیال نہیں کرنا چاہیے جو مکے والوں سے آپ کو پیش آ رہی ہیں. اور اللہ بے خبر نہیں ہے، ان کی ان تکلیفوں سے بے خبر نہیں. انہ هو السمیع البصیر، دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. اس لیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سنتا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے. بے خبر نہیں ہے، مگر ایک حکمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں آپ کو. اس کے بعد وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں بلکہ موسیٰ کا تو صرف ایک اجمالاً ذکر ہے، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا. بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں آنا ہے اس کو میں بعد میں بتلاؤں گا. فرمایا کہ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے اس کتاب کو بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے، جس میں یہ حکم تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، نہ بنانا تم مجھے چھوڑ کر کسی کو کارساز. کارساز اللہ ہی ہیں، انہی کو کارساز رکھنا. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نسل اس کی کہ جس کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا. کیا یہ کہاں سے بتلایا گیا؟ یہ نقطہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارا تو کہیں نام و نشان بھی نہ ہوتا. جب وہ طوفان نوح آیا تھا ذرا اس کو یاد کر کے دیکھو، تم کہاں ہوتے؟ کشتی میں سوار کرا دیا تھا تمہیں ایمان کی وجہ سے تو تم بچ گئے. انہی ایمان والوں کی اولاد میں تم ہو، مگر تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ یہ ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. اے اولاد ان کی کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. کیسا تھا وہ نوح؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ تھا بندہ شکر گزار، اور تم ہو ناشکرے. تو ایک تو یہ کہ ان کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کرا کر بچایا تھا، اور دوسرے تمہارے باپ دادا وہ ہیں کہ جو شکر گزار بندے تھے اللہ کے، اور تم اللہ کے ناشکرے ہو. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اب یہاں سے بنی اسرائیل کا وہ ذکر ہے جس کا میں نبی آپ سے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر آنے والا ہے. ہم نے فیصلہ کیا تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے کتاب میں. کس کتاب میں؟ وہ ضروری نہیں کہ تورات ہی ہو، بلکہ تورات میں کہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی گئی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہی نہیں بلکہ اور وحی جو آنا ہے اللہ کی طرف سے اس کو لفظ کتاب کہہ دیا گیا ہو. آخر کتاب کے علاوہ بھی تو اور وحی آیا کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ اور بھی تو وحی آتی رہی ہیں. ان میں ہم بہت سی وحی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب سے مراد وہ بھی ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی اس تورات کے علاوہ. اور ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے تعلق سے کتاب میں کہ تم ضرور بضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم بڑے سر چڑھو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ 2 مرتبہ تمہاری سرکشی ہوگی سامنے اور تم بڑے سر چڑھو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. میں ساری تفصیل انشاءاللہ ابھی بتا رہا ہوں، ذرا تھوڑا ترجمہ کر لیجئے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلے مرتبہ کا وعدہ جو ہے اس کا وقت آ گیا. وعد أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. ہم نے تمہارے اوپر اپنے کچھ بندے بھیج دیے. تمہارے اوپر سے مطلب بنی اسرائیل کو خطاب ہے، تو تمہارے اوپر کا مطلب تمہارے باپ دادا پر. یہی ہے، اس لیے کہ باپ دادا کے پر جو گزرے گی اولاد ان سے الگ نہ رہے گی. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. وہ بڑی طاقت اور قوت والے تھے، بڑے سخت روب داب والے تھے. یہ ہے اولی بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ.
وہ تمہارے گھروں اور بستیوں کے اندر گھس گئے تھے. یہ نہیں کہ باہری سے انہوں نے کچھ تم کو پریشان کیا ہو، تمہارے گھروں کے اندر گھس گھس کر تمہارا خون انہوں نے بہایا تھا. فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. یہ وعدہ تھا جو پورا ہونا ہی تھا. اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا. کیا تھی وہ بات؟ اب میرا خیال یہ ہے کہ جتنا بھی وقت ہے اس میں تھوڑی سی میں ایک تاریخ بنی اسرائیل کی ایسی بتلا دوں کہ جس سے یہ قرآن حکیم کی ان آیتوں میں جن واقعات کی طرف یا جن احوال کی طرف اشارہ ہے وہ حالت سامنے آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے میں نے ابھی بتلایا تھا کہ جب دریا عبور کر کے اور اسرائیلیوں کو لے کر چلے گئے دوسری طرف زمین کے دوسری طرف، ادھر مصر تھا، مصر کو چھوڑ کر کے، اور ادھر دوسری طرف گئے عرب کی سرزمین میں پہنچ گئے، تو وہاں حکم دیا گیا تھا کہ چلو شمال کی طرف اور سیریا وغیرہ یہ جارڈن جو آج کل ہیں اور فلسطین، ان علاقوں میں مشرک قوم آباد تھی، جاؤ اور ان سے جا کر جہاد کرو. تو آخر یہ ہوا کہ قوم نہ تیار ہوئی اور 40 سال تک اس انکار کی سزا بھگتی اسرائیلیوں نے، اور اسی میدان میں ان کو ڈال دیا گیا. اور میدان تیج جس کو کہا گیا اس کا سارا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، میں اس کو نہیں دہراتا. لیکن آخر 40 سال کے بعد اب انہوں نے توبہ تلہ کی اور کہا کہ اچھا ہم جہاد کو تیار ہیں. چنانچہ جہاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں گئے اور وہاں جہاد تو ہوا، مگر اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس پروگرام کو انہوں نے آگے بڑھایا. پروگرام کیا تھا کہ اس پورے علاقے کے اندر اسلامی حکومت کا قیام. تو وہ پورا جہاد مکمل ہوا یوشع ابن نون کی سرکردگی میں. وہاں اسرائیلیوں نے اپنا کام کو پورا نہ کرنے دیا، نہ پورا کیا. پورا کیا ہونا چاہیے تھا کہ پورے اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی جائے، ایک امام اور ایک لیڈر کی سرکردگی میں، ایک خلیفۃ اللہ کی سرکردگی میں. یہ ہونا چاہیے تھا. وہاں کیا ہوا؟ دنیا داری کا غلبہ. جتنا علاقہ جس سردار نے فتح کر لیا اس نے کہا بس میری حکومت یہاں رہے گی. تو مختلف ریاستیں بن گئی چھوٹی چھوٹی. وہ یہ نہ ہوا کہ وہاں ایک اسلامی بڑی حکومت اور بڑی سلطنت قائم ہو جاتی، یہ نہ ہوا، بلکہ شخصی حکومتیں بنا لی اور شخصی ریاستیں بن گئیں اور رجواڑے اور نوابیاں جس کو کہتے ہیں وہ صورت ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ مقصد نہیں تھا. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 150 سال پہلے سمجھا حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور داؤد علیہ السلام نے جہاد کیا. وہ جالوت، قوم جالوت سے اور طالوت کے ساتھ مل کر کے سمجھ میں آیا وہ جہاد ہوا تھا. اور یہ ہوا کہ اس مشرک قوم کو جو اس علاقے کی مشرک قوم تھی اور طاقتور قوم تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے جہاد کیا اور کامیاب ہوئے. اللہ کے لیے لڑنے والے تھے، اللہ کی نصرت ہوئی. اور یہ ہوا کہ طالوت کا اقتدار قائم ہوا جو مومن تھے اللہ کے فرما بردار تھے، ان کی وہ حکومت قائم ہو گئی. یوں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ بن گئی. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے طالوت کے بعد حاکم بنا دیا. داؤد علیہ السلام نے اس حکومت کو اور وسیع کیا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دور ہوا. سلیمان علیہ السلام کا دور ہے 965 تا 926 قبل مسیح. یہ دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے اچھی طرح سے وسیع کر دیا اس پورے علاقے کو، جس پورے علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی کہ جس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی ہدایت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ملی تھی. وہ پورا پروگرام موسیٰ علیہ السلام کا اب جا کر پورا ہوا ہے، سوائے تھوڑے سے حصے کے. یروشلم جو ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اس کے شمال مغرب میں، بلکہ شمال میں کہیے جنوب مغرب میں ایک جگہ رہ گئی تھی، فلسطیہ اس کو کہتے تھے. صرف یہاں
مشرق قوم رہ گئی اور بقیہ پورا علاقہ جو ہے جنوب سے لے کر شمال تک وہاں اس سلیمان علیہ السلام کا اقتدار قائم رہا. یہاں فلسطین جو ہے وہ رہ گئے. آج جو فلسطین کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے وہاں فلسطین جو ہے وہ قوم رہتی تھی. تو لیکن سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حکومت پھر کیا اسی طرح چلتی رہی؟ نہیں. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی، تقسیم کرنے لگے اپنے اپنے علاقے کی، اور اسرائیلیوں نے آخرکار اس زبردست پوری حکومت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کوئی دنیا داری تھی، دو حصے بنا دیے اس پورے اسلامی مملکت کے. ایک شمال کا حصہ تھا جس کو سامریہ کہا جاتا تھا، ایک جنوب کا حصہ تھا جس کو یہودیہ کہا جاتا تھا. جنوب کے حصے کا مرکز تھا یروشلم یا بیت المقدس، اور شمال کے حصے کا مرکز تھا اس کو سامریہ. یہ دو حکومتیں بن گئی. شروع میں چلتا رہا جیسا کیسا بھی، لیکن شیطان تو جب تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک موحد اور مومن قوم کو مشرک نہ بنا دے. یہ اس کا خاص پروگرام ہوتا ہے. جبھی وہ چین سے بیٹھتا ہے جب وہ شرک کرا دے. چنانچہ یہی ہوا کہ شمالی ریاست میں بھی اور جنوبی ریاست میں بھی، یہودیہ میں بھی اور سامریہ میں بھی شرک چلنے لگا، سمجھا، شرک پھیلنے لگا. لیکن شمالی ریاست میں شرک جس مقدار میں پھیلا ہے، جنوبی ریاست میں تھوڑی عافیت رہی. کچھ ہی لوگ مشرک بنے تھے مگر وہاں تو خوب شرک ہوا، علل اعلان ہوا. اس طرح سے ہوا کہ 200 ہی سال گزرے تھے سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ ابھی 200 سال پورے بھی نہیں ہوئے کہ یہاں کے حاکم نے، کون حاکم؟ ظاہر اسرائیلی تھا، سمجھ میں آیا، اہل کتاب میں سے تھا. انبیاء علیہ السلام یہاں آ رہے اور جا رہے تھے، ان کی بعثت برابر ہو رہی تھی. اس سب کے باوجود یہاں کے حاکم نے پڑوس کی ایک مشرک ریاست جس کا نام تھا سیدہ، وہاں کے مشرک بادشاہ کی بیٹی سے جو مشرکہ تھی اس سے شادی کی. حالانکہ اسرائیلیوں میں بھی یہ بات حرام تھی کہ مومن بندہ مشرک سے شادی کرے، جیسے مسلمانوں میں بھی شادی نہیں ہو سکتی. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. یہ آج اگر حکم ہے تو یہ حکم ان کے لیے بھی تھا، مگر اس نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی، دین کو قربان کر دیا اس محبت میں اور اس شرک نوازی میں. آخر کیا ہوا؟ ان بیگم صاحبہ کے ساتھ پورا شرک یہاں آ گیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور پورے ملک کے اندر اس شوہر اور اس کی بیوی کی وجہ سے شرک پھیل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی. برابر میں جو آشوری تھے، آشوریوں کا اتنا زبردست حملہ ہوا کہ یہ جو سامریہ حکومت تھی، ابھی 200 سال سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. 926 میں سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، 926 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 926 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا. 721 کے اندر یعنی 200 سال میں 721 قبل مسیح میں آشوروں نے حملہ کیا اور اس کا شیرازہ اس طرح سے بکھیرا کہ سامریہ حکومت بالکل ختم ہو گئی، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اور پوری قوم اسرائیلی جو سامریہ ریاست میں رہتی تھی لے جا کر ان کو پورے یوں کہیے کہ مشرقی علاقوں میں، عراق میں اور سیریا میں اور کہاں لے جا کر بکھیر دیا. طاقت ختم ہو چکی، سامریہ حکومت ختم ہو گئی، سامریہ اسٹیٹ ٹوٹ چکی ہے، رہ گئی یہودیہ. میں نے کہا تھا کہ یہاں شرک آیا تو تھا مگر اس اندھادھند طریقے پر نہیں کہ توحید اور توحید کا عقیدہ اور اس کے ماننے والے بالکل ہی ناپید ہو جائیں، وہ صورت نہیں تھی. تھوڑا تھوڑا یہاں بھی کام چل رہا تھا ابھی، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ لوگ حقیقتاً اللہ کے اس نظام کو جس طرح اپنانا چاہیے اس طرح نہیں اپنا رہے تھے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام یہاں ہیں، یہاں حضرت یرمیا، حضرت یسعیاء، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ برابر دین کا کام کر رہے ہیں لیکن نہیں مانتے. آخرکار تقریباً 597 یا 98 قبل مسیح میں تقریباً 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 600 سال پہلے عراق کا جو حاکم تھا بابل کا، جہاں کبھی ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس علاقے کا ایک حاکم بخت نصر مشرک ہے.
طاقت والا, وہ وہاں سے وہ لے کے چلا عراق کا حاکم, اور وہ پورا علاقہ جو ہے وہ رونتا ہوا اور فتح کرتا ہوا آیا, اور یہاں آ کر جو اسرائیلیوں کی حکومت تھی, یہودیہ میں رہ گئی تھی, وہاں اس نے حملہ کیا اور یہاں کے بادشاہ کو غلام بنا کر لے گیا, اپنے لے جا کر قید میں ڈال دیا. اتنا کیا اور ان کی حکومت ختم کر دی, اپنا گورنر یہاں بنا دیا. یوں مطلب کیا, جس کو ٹیکس دینے والا اور باج گزار جس کو کہتے ہیں, وہ ریاست عراق کی بن گئی ہے یہ یہودیہ. ابھی بھی عقل آنی چاہیے تھی ان اسرائیلیوں کو, اللہ سے توبہ کرتے, تلہ کرتے, مغفرت چاہتے تو اللہ کی مہربانی پھر متوجہ ہو جاتی. یہی اللہ کا قانون بھی ہے کہ اگر لوگ سرکشی کریں, ظلم کریں, گناہ کریں, اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں, اور اگر توبہ کر لیں, مغفرت چاہ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں. یہ میں نے کل بھی کہا تھا خطبہ جمعہ کے اندر کہ آج دنیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہو, اور چاہے یہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہو, چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو رہا ہو, یہ ظاہر ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہری اسباب سے ذرا نظر ہٹائیے تو باطنی اور حقیقی طور پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے. رہ گئی بات یہ, توبہ توبہ, ہم اور عذاب, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو آخری پیغمبر کے امتی ہیں, ہم پہ کیسے عذاب آئے گا؟ خوب سن لیجئے, آخری پیغمبر ہی نے اس کی اطلاع دی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی میرا اجتہاد نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہے. آپ نے فرمایا امتی امت مرحومہ, میری امت ایک امت مرحومہ ہے, لیس علیہا عذاب فی الآخرہ, آخرت میں تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہ ہوگا جیسے کافروں کا عذاب ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیں گے پھر نکلنا نصیب نہ ہوگا. فرمایا ایسا عذاب آخرت میں ان پر نہ ہوگا. عذابھا فی الدنیا, ہاں دنیا میں ان پر عذاب ہوگا. وہ کیا عذاب؟ فرمایا الفتن والزلازل والقتل, یہ ہے دنیا کا عذاب جو اس امت پر آئے گا اور آتا رہے گا. کیا فرمایا؟ فتنے, زلزلے, ارتھکویک, اور فرمایا قتل. یہ امت اس عذاب سے نہ بچے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہے. اب اللہ سے عذاب کو کیسے نکالیں؟ تلواروں سے ہٹا سکتے ہیں, ہم بھالوں سے ہٹا سکتے ہیں اللہ کے عذاب کو؟ اللہ کے عذاب کو اللہ ہی ہٹائے سو ہٹائے. اس لیے ہم جہاں دنیا کی تدبیریں کریں, اور کرنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا جو ہے جگہی ہے تدبیروں کی, وہیں اسی کے ساتھ حقیقی تدبیر جو ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے احساس اور اعتراف کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت چاہنی چاہیے اور اس کا فضل مانگنا چاہیے. یہ ضروری ہے. اگر ہم, اور میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ بھائی جو ظاہری تدبیریں ہیں وہ تو کچھ ہی لوگ کیا کرتے ہیں, سب تو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر طاقت آزمائی ہے, سب کہاں کریں گے؟ ملٹری کے لوگ کریں گے, وہ بھی میدان جہاں ہے طاقت آزمائی کا وہیں کریں گے. تو دنیا کی ہر تدبیر ہر ایک نہیں کر سکتا, جو اصحاب تدبیر ہیں وہی کریں گے, مگر یہ وہ تدبیر ہے جو ہر ایک کر سکتا ہے اور ہر جگہ کر سکتا ہے. اور وہ کیا؟ مغفرت چاہنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا. اس کے واسطے یہ نہ تو میدان میں جانے کی ضرورت ہے جہاں دشمن کھڑا ہوا ہے, نہ کسی ہتھیار کی ضرورت ہے. گھر میں ہو, دکان پہ ہو, سوتے میں ہو, جاگتے میں ہو, مرد ہو کہ عورت ہو, ہر ایک کو کم سے کم یہ کام کرنا چاہیے, اے اللہ ہم خطا کار ہیں, گنہگار ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے مطابق اللہ کی نصرت ہو. کیوں؟ خود قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. فرمایا اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اس سے توبہ کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, تمہیں پھر اچھا ساز و سامان دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور اپنا ہر ایک فضل تم کو دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہی طریقہ ہمیشہ سے ہے. اسرائیلیوں نے یہ نہیں کیا, بلکہ کیا کیا؟ یہ کیا کہ اچھا یہ عراق کا بادشاہ آ کر اس طرح سے ہمیں کو روند کے ڈال گیا, ارے بھائی ملو ملو, چلو طاقت ہتھیار جمع کرو اور جا کر کے ہم اس سے لڑیں گے. تو بغاوت پر کمر بستہ ہوئے. اس بخت نصر کو جو معلوم ہوا کہ بغاوت سر اٹھا رہی ہے, اس نے کہا تمہیں تو میں سمجھوں گا. وہ پہلے سے بڑی طاقت لے کر آیا اور جو رہی صحیح کسر تھی اس کو بھی پورا کر دیا. 70,000 کو قتل کیا اور تقریباً 70-80 ہزار کو غلام بنا کے لے گیا, اور ایک کوئی گھر نہ چھوڑا جس کو زمین پر نہ ڈال دیا ہو. یہاں تک کہ بیت المقدس کی دیوار اور ہیکل سلیمانی جو ہے دیواریں وہ سب گرا دی.
पूरी बैतुल मक़दिस ज़मीन बोस हो गई है। इस तरह से करके पुख्ते नस्सर गया था। ये है वो पहला वादा जिसका तज़किरा यहाँ है कि बासना अलैकुम इबादल लना उली बासिन शदीदिन फजासू खिलाल दियार वकाना वाद मफूला। ये ये हुआ जो हमारा वादा था कि तुम्हारी सरकशी के नतीजे में हमने अपने कुछ बंदे, अपने बंदों का मतलब हमारे हुक्म पर चलने वाले, उससे मुराद ये नहीं कि मोमिन हो, बल्कि मुशरिकों से भी अल्लाह ताला काम लेते थे। मोमिन नाफरमानों की सजा के लिए बाज दफा मुशरिकों को भी अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देते। तो फजासु खिलाल दियार, वो तुम्हारे घरों के अंदर घुस जाएंगे, ये होगा। फरमाया कि वादा था जो हो गया पूरा। तो ये तो पहली सूरत थी। दूसरे का तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा।